अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। बेटी, तुम्हारे अब्बा घर आने ही वाले होंगे। जल्दी जल्दी खाना तैयार कर लो। मेरे सर में शदीद दर्द है। मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं आज खाना बनाऊं। देखो, फ्रिज में सब्जी रखी होगी, वही बना लो और साथ में चपाती बना लेना। तुम्हारे अब्बा को तुम्हारे हाथ की चपातियां बहुत पसंद हैं। आलिया अपने कमरे में पढ़ाई करने में मगन थी। तभी उसकी अम्मा ने आवाज़ देकर उसे खाना बनाने को कहा। वो फौरन से किताबें एक तरफ रखती उठकर किचन की तरफ आई और वहीं से अपनी माँ को कहने लगी, अम्मा ठीक है, मैं सब्जी बना रही हूँ, तुम आराम करो। अगर ज़्यादा दर्द है तो डॉक्टर के पास जाकर दवा ले लो। ये कहकर आलिया सब्जी बनाने में मसरूफ़ हो गई। सब्जी काटकर उसने प्याज निकालने के लिए टोकरी में देखा तो सिर्फ एक ही प्याज रखा हुआ था। टमाटर के नाम पर भी फ्रिज में कुछ नहीं था। आखिर मैं यह सब्जी किस तरह बनाऊंगी? परेशानी से वो सोचने लगी थी। तभी अंदर कमरे में आई और अपनी अम्मा से कहा, अम्मा, मैं खाना कैसे बनाऊं? सिर्फ एक ही प्याज है और टमाटर भी नहीं है। बिना टमाटर के सब्जी कैसे बनेगी? ये सुनकर उसकी माँ भी परेशान हो गई। फिर बोली, ठीक है, तू जाकर पड़ोस से ले आ। उससे कहना 2 दिन में वापस कर दूंगी। 2-3 टमाटर और 2 प्याज साथ में ले ले। अभी के लिए खाना बन जाएगा, काफ़ी है। वरना तेरे अब्बा भूखे घर आएंगे तो खाना भी नहीं मिलेगा, तो गुस्से में आ जाएंगे बेचारे। पूरा दिन काम करते हैं, उसके बाद जाकर उन्हें अगर खाना भी ना मिले तो कैसा लगेगा? अपनी माँ की बात सुनकर वो सर हिलाती घर से बाहर निकल गई। दुपट्टा ठीक से सर पर ओढ़ा और पड़ोस का दरवाज़ा बजाने लगी। पड़ोसन ने दरवाज़ा खोला, बाहर आलिया को खड़े देखा तो कहने लगी, बेटी क्या हुआ? कोई बात हुई है? आओ अंदर आओ, बैठो। लेकिन आलिया जल्दी में थी, इसलिए फौरन से कहने लगी, नहीं आंटी, अम्मा ने कहा है कुछ प्याज और टमाटर दे दें, घर में सब्जी खत्म हो गई है। 1-2 दिन में जब लाएंगे तो आपको वापस कर देंगे। ये कहते हुए आलिया ने अपना सर झुका लिया। उसे यूं मांगते हुए बहुत शर्म आती थी। पड़ोसन कुछ लम्हे उसे देखती रही। वो उनके हालात से अच्छे से वाकिफ थी। फिर बोली, ठीक है बेटी, यहाँ रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए प्याज और टमाटर लाती हूँ। उसने एक प्लेट में भर कर प्याज और टमाटर लाकर आलिया को थमा दिए। आलिया इतने प्याज और टमाटर देखकर उनसे बोली, नहीं नहीं आंटी, इतने ज़्यादा नहीं चाहिए हैं, बस 2-3 ही चाहिए, ये बाकी आप रख लें। लेकिन पड़ोसन ने ज़बरदस्ती उसे दे दिए। वो जानती थी कि अगले 2 दिन तक भी उनके यहाँ सब्जी नहीं आएगी, क्योंकि उसके अब्बा की तनख्वाह 10 तारीख को ही आती थी। बहुत ही कलील सी तनख्वाह थी, उसी में उन सबको गुजारा करना पड़ता था। मोहल्ले वाले उनके हालात से बहुत ही अच्छे तरीके से वाकिफ थे, लेकिन 1-2 लोगों के सिवा कोई भी मदद नहीं करता था। आलिया पड़ोसन का शुक्रिया अदा करके घर आ गई और जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी। उसके अब्बा घर आए तब तक उसने खाना और रोटी दोनों तैयार कर ली। अपने अब्बा के जूते वगैरह एक तरफ रखकर जल्दी से उनके लिए खाना लगाया। उसकी बड़ी बहन अपने कमरे में सो रही थी। आजकल वो काफ़ी उदास रहती थी। उसके माँ बाप उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे और हर कोई उनकी गुर्बत की वजह से ठुकरा कर चला जाता। रोज़ रोज़ लोगों के सामने एक शो पीस की तरह सज धज कर बैठ बैठ कर उसकी बहन तंग आ चुकी थी। 2 दिन पहले भी ऐसा ही हुआ था। घर पर मेहमान आए, हस्बे तौफीक उन्होंने उनकी मेहमान नवाजी की। उसकी बहन तैयार होकर उनके सामने गई। हालांकि उसकी बहन दिखने में खूबसूरत थी और घर के कामकाज भी अच्छे से करती थी। इंटर तक उसने पढ़ाई भी की थी। लेकिन लड़के वालों ने ये कहकर ठुकरा दिया कि तुम लोगों के पास तो पैसे ही नहीं है, जहेज में लड़की क्या लाएगी, खाली हाथ आएगी, हमें तो ऐसी लड़की चाहिए ही नहीं। ये कहकर वो लोग चले गए। यूं लगता था जैसे लोग शादी नहीं करना चाहते, बल्कि कोई सौदा करना चाहते हैं। शादी को भी लोगों ने मजाक बना कर रख दिया था। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर आलिया दुखी हो जाती थी। कई बार तो वो अपनी बहन को
سمجھانے کی کوشش کرتی کہ دیکھو لوگ تو باتیں کرتے ہی ہیں، تم اداس مت ہو، تمہاری قسمت میں کوئی نہ کوئی رشتہ لکھا ہی ہوگا، تمہیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح وقت آنے پر تمہارا رشتہ اچھی جگہ پر ہو جائے گا۔ لیکن اس کی بہن اس کی کسی تسلی پر بھی پرسکون نہیں ہو پاتی تھی۔ اس کی ساری سہیلیوں کی شادیاں ہو گئی تھیں اور سب کے ہاں بچے بھی تھے۔ ہر کوئی اس سے سوال کرتا کہ آخر تم کب شادی کرو گے؟ شادی کا ارادہ ہے بھی یا نہیں؟ محلے والے بھی ہمیشہ یہی سوال کرتے رہتے تھے۔ وہ بیچاری اتنا تنگ آ گئی تھی کہ گھر سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ جہاں بھی اسے کوئی دیکھتا یہی سوال کرتا، شادی میں کب بلا رہی ہو؟ یہ سوال سن سن کر وہ پک گئی تھی۔ وہ لوگ ایک لوअر مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے ابا ایک دفتر میں معمولی سی ملازمت کرتے تھے۔ ایک کلرک کی تنخواہ کتنی ہو سکتی تھی؟ اس میں انہوں نے اپنی بیٹیوں کو پڑھایا لکھایا اور اپنی طاقت کے مطابق ان کا دھیان رکھا، لیکن کبھی نہیں سوچا تھا کہ جب بچیوں کی شادی کی باری آئے گی تو انہیں اس طرح کی مشکلات جھیلنی پڑیں گی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ لوگوں کا لالچی پن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ عالیہ کے ابا کی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بھاری جہیز دیتے، اس لیے اپنے برابر کا ہی رشتہ ڈھونڈ رہے تھے۔ لیکن لوگوں کا لالچ ہر جگہ ہی نظر آتا تھا، کوئی کسی دوسرے کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ عالیہ نے ایک افسردہ سی نگاہ اپنی بہن کی طرف ڈالی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سونے کا صرف ناٹک کر رہی ہے، اصل میں وہ تکیے میں منہ چھپائے صرف آنسو بہا رہی ہوگی۔ اس نے تو صرف انٹر تک ہی پڑھا تھا، لیکن عالیہ کا خیال تھا کہ وہ آگے بھی پڑھائی کرے، وہ اچھا پڑھ لکھ کر ڈگری لے کر کسی اچھی جگہ نوکری کرنا چاہتی تھی تاکہ اپنے گھر کے حالات کو تبدیل کر سکے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ابا کتنی محنت کرتے ہیں اور ہمیشہ اس بات کو لے کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو ایک اچھی زندگی نہیں دے پائے۔ عالیہ محلے میں ہی بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اپنی پڑھائی کا خرچہ نکال رہی تھی۔ گھر کرائے کا تھا، ہر مہینے اس کا کرایہ جاتا، ساتھ میں بجلی وغیرہ کا بل بھی۔ عالیہ تھوڑے بہت پیسے جمع بھی کر لیتی تھی تاکہ برے وقت میں کام آ سکیں۔ وہ لوگ بیمار ہوتے تو گھر میں کوئی سر درد کی دوا کھا کر تھوڑی دیر آرام کرنے کو لیٹ جاتے۔ اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کی مہنگی فیسیں دیں اور مہنگی دوائیاں خریدیں۔ زیادہ بھی بیماری ہوتی تو محلے کے ہی حکیم سے جا کر دوائی لے لیتے۔ یوں ہی ان کی زندگی چل رہی تھی۔ نہ جانے اور کتنے گھر تھے جہاں پر ایسی ہی زندگی جاری و ساری تھی۔ لوگ مہنگائی کے بوجھ تلے دب کر رہ گئے تھے۔ ایسے میں عالیہ اپنی آنکھوں میں خوابوں کے جگنوں سجائے کسی اور ہی دنیا میں رہنے لگی تھی۔ وہ ہمیشہ خود کو کسی بڑی کمپنی میں نوکری کرتے پاتی، اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا اور اس گھر کے حالات بدلنا اس کی زندگی کا بس یہی مقصد تھا۔ اس سے زیادہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ وہ خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اسی وقت اس کے ابا نے اسے آواز دی اور کہا، بیٹی برتن اٹھا لو اور اپنی ماں اور بہن کو بھی کھانا دے دو۔ کیا وہ دونوں کھانا نہیں کھائیں گی؟ وہ بھاگی بھاگی باہر آئی اور اپنے ابا کے سامنے رکھے خالی برتن اٹھاتے کچن میں جاتے ہوئے اپنے ابا سے کہا، نہیں ابا، اماں کے سر میں درد ہے اور آپ ہی سو چکی ہیں، وہ فی الحال کھانا نہیں کھائیں گی، میں ان کے لیے رکھ دوں گی، جب انہیں بھوک لگے گی تو اٹھ کر کھا لیں گی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ابا کو چائے کی طلب ہو رہی ہوگی، اس لیے اس نے چائے کے لیے پانی چڑھا لیا، جلدی سے چائے بنائی اور اپنے ابا کو لا دی۔ اس کے ابا رات کو چائے پیے بنا سوتے نہیں تھے۔ وہ پھر سے کمرے میں آ کر بیٹھی اور کتابیں اٹھا کر پڑھنے لگ گئی۔ رات زیادہ ہو گئی تو اس کے ابا آئے اور کہنے لگے، بیٹی اور کتنا پڑھو گی، اب سو جاؤ، بس تھوڑا سا اور ابا، پھر میں سو جاؤں گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے ابا سے کہا اور دوبارہ سے کتاب پر سر جھکا لیا۔ کل اس کا پیپر تھا اور وہ اچھے نمبروں سے پاس ہونا چاہتی تھی تاکہ آگے اچھی یونیورسٹی میں اس کا داخلہ ہو سکے۔ یہ کالج کا آخری سال تھا۔
وہ جانتی تھی کہ یونیورسٹی کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے لیے بھی پیسے جمع کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جو پیسے اس کے پاس ہیں وہ بہت ہی کم ہیں، لیکن اسے ایک امید سی تھی کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ مل ہی جائے گا، اور اسی امید پر وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ کافی دیر تک پڑھنے کے بعد جب وہ تھک گئی تو ایک گہری سانس لیتے اس نے کتاب ایک طرف رکھی اور اپنی بہن پر ایک نظر ڈالی، جو بالکل ویسی کی ویسی لیٹی ہوئی تھی، نہ ہی کھانا کھانے کے لیے اٹھی تھی اور نہ ہی عالیہ سے کوئی بات کی تھی۔ عالیہ نے اٹھ کر لائٹ آف کی اور چپ چاپ آ کر سو گئی۔ صبح جب اٹھی تو دیکھا اس کی بہن کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ اسے جلدی جلدی ناشتہ دیا۔ عالیہ تیار ہوئی اور کالج کے لیے نکل گئی۔ وہ پیدل ہی بس اسٹاپ تک جاتی تھی۔ گھر سے بس اسٹاپ تک کا راستہ 5 منٹ کا تھا، لیکن روزانہ یہ راستہ طے کرتے اسے ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا، اور یہ خوف صرف اور صرف اس شرابی انسان کی وجہ سے تھا، جو کہنے کو تو اس کے ابا کا دوست تھا، لیکن اس کی زندگی اجیرن کیے ہوئے تھا۔ وہ حالات کی ماری اپنے ابا سے اس بات کا ذکر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے ابا کا وہ دوست ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا، الٹے سیدھے کام کر کے پیسہ کماتا اور ہر ایک پر اپنے پیسے کا روب جھاڑتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی اس کے باپ کے ہاتھ پر بھی پیسے رکھ دیتا تھا۔ اس کے ابا کے نزدیک ان کا یہ دوست بہت ہی اچھا تھا، بس اس میں ایک ہی خراب عادت تھی، وہ شراب پیتا تھا۔ لیکن عالیہ اچھے سے جانتی تھی کہ وہ کس طرح کا انسان ہے۔ جب بھی وہ کالج جانے کے لیے گھر سے باہر نکلتی تو وہ بس اسٹاپ تک اس کا پیچھا کرتا، یہ تک نہ سوچتا کہ وہ لڑکی اس کی بیٹی کی عمر کی ہے۔ بار بار اسے پریشان کرتا۔ اس کی ان چھچوری حرکتوں کی وجہ سے عالیہ بہت پریشان تھی۔ کئی بار اس نے اپنی ماں سے اس بات کی شکایت بھی کی، لیکن اس کی ماں کہتی، بیٹی اگر ہم نے اس کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو تم جانتی ہو وہ محلے بھر میں ہمیں بدنام کر دے گا اور یہاں رہنے بھی نہیں دے گا۔ ہم اور کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس اور کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ آج کل کہیں کم کرایوں میں کوئی گھر نہیں ملتا۔ ہمیں یہ گھر ملا ہے، اسے بھی غنیمت جانو۔ ویسے بھی تمہارا آخری سال ہے، اسی لیے خاموشی سے برداشت کر لو، اس سے منہ ماری مت کرنا، نظر انداز کرو، اور کچھ نہیں میں کر سکتی۔ عالیہ اپنی ماں کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اس کی ماں کوئی حل بتائے گی، لیکن اس کی ماں نے اسے خاموش رہنے کو کہہ دیا۔ ابھی بھی جب وہ دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر نکلی تو دیکھا وہ گلی کے کونے پر کھڑا روزانہ کی طرح اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی عالیہ کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اگر آج اس کا امتحان نہ ہوتا تو وہ بالکل بھی گھر سے باہر قدم نہ نکالتی، لیکن مجبوری تھی، اسے جانا ہی تھا۔ ویسے بھی اس کے امتحانات جلد ہی ختم ہونے والے تھے۔ اس نے سوچا جب کالج ختم ہو جائے گا تب تو میں گھر پر ہی رہوں گی۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے سے پہلے میں گھر سے باہر بالکل بھی نہیں نکلوں گی۔ خود ہی مایوس ہو کر یہ چلا جائے گا۔ دل ہی دل میں وہ اپنے آپ کو تسلی دیتی دروازہ بند کر کے آگے بڑھ گئی۔ گلی کے کونے پر پہنچی تو ہمیشہ کی طرح وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور اسے آوازیں دینے لگا، بار بار اسے رکنے کو کہتا۔ لیکن عالیہ تیز تیز قدموں سے بس اسٹاپ کی طرف چلنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اس شرابی کو اس تک پہنچنے میں وقت لگے گا، کیونکہ وہ لڑکھڑاتے ہوئے چل رہا تھا۔ اس لیے اس کی کوشش تھی کہ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی بس میں بیٹھ جائے، لیکن آج اس کی بس لیٹ ہو چکی تھی۔ وہ بس اسٹاپ پر پہنچی تو تھوڑی ہی دیر میں وہ شرابی بھی وہیں پر آ گیا۔ اسے دیکھ کر کہنے لگا، ارے تم مجھ سے اتنا دور کیوں بھاگتی ہو؟ میں کوئی ظالم انسان تھوڑی ہوں، تم جیسی نازک سی کلی کو میں کیا کہوں گا؟ بس تم ایک بار ہاں تو کہو، میں تم سب کے حالات بدل کر رکھ دوں گا، پیسے میں تول دوں گا تم لوگوں کو۔ میری طرف تم دیکھتی کیوں نہیں ہو؟ وہ مسلسل بڑبڑائے جا رہا تھا۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا تو بس اسٹاپ خالی تھا اور اس کی ہمت بڑھ گئی۔ وہ آگے بڑھ کر عالیہ کا ہاتھ تھامنے لگا۔ یہ دیکھ کر عالیہ فوراً سے گھبرا گئی اور اس سے دور ہٹ گئی۔
لیکن اس شرابی کی ہمت بڑھ گئی تھی، اس لیے دوبارہ سے عالیہ کی طرف بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تو بے ساختہ عالیہ کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر ایک نشان چھوڑ دیا۔ شرابی کو اس سے اتنی بہادری کی توقع نہیں تھی۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور عالیہ پر چلاتے ہوئے کہنے لگا، آخر تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کا انجام کیا ہے یہ میں تمہیں اچھے سے سمجھا دوں گا۔ آج تمہارے باپ سے مل کر بات کرتا ہوں۔ عالیہ نے اپنے باپ کا نام سنا تو فوراً سے کہنے لگی، دیکھیں مجھ سے غلطی ہو گئی، ایسا مت کرنا، ابا کو کچھ مت بتانا، آپ بھی تو مجھے پریشان کر رہے تھے، میں اور کیا کرتی؟ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اس کے ابا سے جا کر یہ سب کہا تو گھر کے حالات خراب ہو جائیں گے اور وہ گھر کا ماحول بالکل بھی نہیں بگاڑنا چاہتی تھی۔ پہلے ہی گھر میں بہت مسائل تھے، وہ اپنی وجہ سے کوئی نیا مسئلہ نہیں کھڑا کرنا چاہتی تھی، اور ویسے بھی اس کے ابا عالیہ کی بات پر بالکل بھی یقین نہ کرتے۔ ان کے نزدیک تو ان کا دوست اتنی بڑی عمر کا تھا، وہ ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ الٹا عالیہ کا گھر سے باہر نکلنا بند کر دیتے۔ عالیہ دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ جلدی سے بس آ جائے تاکہ اس شرابی سے میری جان چھوٹے، لیکن بس آ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ شرابی مسلسل اسے چھونے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس نے عالیہ سے کہا، میں تمہارے ابا سے شکایت نہیں لگاؤں گا، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی۔ آج رات تم میرے پاس آنا، میں یہیں تمہارا انتظار کروں گا، اور تم جتنے پیسے مانگو گی میں تمہیں تمہاری منہ مانگی قیمت دوں گا، پیسوں کی بالکل فکر مت کرو۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر عالیہ دنگ رہ گئی۔ وہ کوئی بکاؤ نہیں تھی، ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ شخص اس کے بارے میں ایسی بات کر رہا تھا جیسے وہ پیسوں کے لیے کسی بھی حد تک گرنے والی لڑکی ہو، اور اس سے پہلے کہ ان دونوں کے بیچ بات مزید بگڑتی، عالیہ کی بس آ گئی۔ عالیہ فوراً سے اپنی بس میں چڑھی۔ اس کی دوست بھی اسی بس میں اس کے ساتھ کالج جاتی تھی، لیکن وہ پچھلے سٹاپ سے بیٹھتی تھی۔ اس نے اس شرابی کو وہاں کھڑے دیکھا تو عالیہ سے کہنے لگی، کیا یہ آج بھی تمہیں پریشان کر رہا تھا؟ عالیہ بولی، ہاں، آج تو اس کی ہمت کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تھی، بار بار میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور اتنی گندی بات کر رہا تھا کہ میں تمہیں اپنے منہ سے بتا بھی نہیں سکتی۔ عالیہ کی دوست جس کا نام فاریہ تھا عالیہ کو پریشان دیکھ کر کہنے لگی، دیکھو یار، آخر تم کب تک اس کی بدتمیزیاں برداشت کرتی رہو گی؟ اپنے گھر میں اس بارے میں بات کرو، اپنے ابا سے کہو، وہ تمہیں پریشان کرتا ہے، تمہارے ابا کا دوست ہے تو کیا مطلب تمہیں پریشان کر سکتا ہے؟ وہ غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ فاریہ کے کہنے پر عالیہ نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، میں نے ابھی اس پر ہاتھ اٹھایا تھا تو یہ آگے سے دھمکی دے رہا تھا کہ اگر بات ابا تک پہنچی تو سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ میں نہیں جانتی کہ وہ میری بات کا یقین کریں گے یا نہیں، لیکن وہ اپنے دوست پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں میں اس بات سے بہت اچھے سے واقف ہوں۔ ویسے بھی کالج ختم ہونے والا ہے، اس لیے تب تک اسے جھیل لوں گی، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کالج کے سامنے اتر گئیں۔ پیپر دیکھ کر وہ گھر آئی تو دیکھا گھر پر مہمان تھے۔ اس نے اپنی اماں سے کہا، یہ کون لوگ ہیں اور ہمارے گھر کیوں آئے ہیں؟ اس کی ماں کچن میں چائے بنانے میں مصروف تھی، اس کی بہن اندر کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ اس کی ماں نے دھیرے سے اس سے کہا، تو جلدی سے جا کر اپنا یونیفارم چینج کر لے اور کمرے میں ہی رہنا، جب تک میں تجھے نہ بلاؤں باہر مت آنا، تیری بہن کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آئے ہیں۔ عالیہ جو پلیٹ سے بسکٹ اٹھا کر کھا ہی رہی تھی اسی وقت رک گئی اور اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، اماں یہ کیا بول رہی ہو؟ ابھی کچھ دن پہلے جو ہوا وہ بھول گئی؟ پھر سے آپی کو لوگوں کے سامنے بھیج رہی ہو؟ انہوں نے پھر سے منع کر دیا تو اس کے دل پر کیا گزرے گی، سوچا ہے؟ مگر اس کی اماں کے چہرے پر آج الگ ہی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے عالیہ سے کہا، بیٹی اس پر ایسی بات نہیں ہے، ان لوگوں کو ہمارے حالات کا اچھے سے پتہ ہے، پھر بھی یہ لوگ رشتہ دیکھنے آئے ہیں۔ میں نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ ہم جہیز وغیرہ نہیں دے سکتے، ہم سے زیادہ کی امید مت رکھنا،
جتنا جہیز ہماری استطاعت میں ہوگا ہم اتنا ہی دیں گے، اور وہ لوگ اس بات پر راضی ہیں۔ تمہارے ابا بھی تھوڑی ہی دیر میں آتے ہوں گے، میں نے انہیں بھی فون کر دیا ہے، وہ دفتر سے چھٹی لے کر فوراً پہنچ جائیں گے۔ اب جا تو، جلدی سے جا کر اندر بیٹھ جا۔ عالیہ ماں کی بات سن کر اندر آئی تو دیکھا اس کی بہن کے چہرے پر آج مسکراہٹ تھی، وہ اکتائی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی، شاید اسے بھی یہ رشتہ پسند آ گیا تھا۔ خیر وہ دل ہی دل میں اپنی بہن کی خوشیوں کی دعائیں کرنے لگی۔ اس کی بہن کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ شادی تھا۔ اس کی بہن کو لگتا تھا کہ شادی نہیں ہوگی تو اس کی زندگی بے مقصد ہے، اور اب جب اس کی شادی طے ہونے کے امکانات تھے تو اس کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ اپنی اماں کے حکم کے مطابق وہ یونیفارم چینج کر کے کمرے میں ہی بیٹھ گئی۔ بعد میں جب اس کی اماں نے مہمانوں سے ملنے اسے بلایا تو وہ کچھ دیر وہاں بیٹھی رہی اور پھر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ مہمان جاتے جاتے لڑکی کو پسند کر گئے تھے، اس لیے ان کے گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ آس پاس کے گھروں میں مٹھائی بانٹی گئی۔ جب سے اس کی بہن کی منگنی طے ہوئی تھی اس کے چہرے پر الگ ہی خوشی نظر آ رہی تھی۔ عالیہ کی ماں نے بتایا تھا کہ لڑکے والے جلد ہی شادی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے شادی کی تیاریوں میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی ماں نے بہت ہی مشکل سے اس کی بہن کے لیے جہیز وغیرہ جمع کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آگے جا کر اس کی بہن کو کسی طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہو۔ عالیہ بھی شادی کی تیاریوں میں پوری طرح حصہ لے رہی تھی، اور اس دوران وہ شرابی بڈھے کو بھول چکی تھی۔ اس کے ابا نے شادی کے لیے اس بڈھے سے قرضہ لیا تھا۔ عالیہ کو یہ بات ناگوار گزری تھی، لیکن اس نے ضبط کا گھونٹ بھرا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر کا ماحول خراب ہو اور یہ خوشیاں غم میں بدل جائیں، اس لیے وہ خاموش رہی۔ ان لوگوں نے شادی گھر کے سامنے ہی ٹینٹ لگا کر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ کسی ہال میں جا کر تو شادی کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اگلے ہفتے ہی اس کی بہن کی شادی تھی، اس کے امتحانات بھی ختم ہو گئے تھے، اس لیے وہ سارا وقت اپنی بہن کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ بات بات پر دونوں کی آنکھیں بھیگ جاتی تھیں۔ ایک دوسرے سے الگ ہونے کا تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن اب الگ ہونا پڑ رہا تھا۔ شادی کی تیاریاں مکمل ہو گئیں، لیکن اس کے ماں باپ کے سر پر بہت سا قرضہ بھی چڑھ گیا۔ جس دن شادی تھی اس دن محلے کی ہی ایک لڑکی نے آ کر اس کی بہن کو تیار کیا۔ دلہن بنی اس کی بہن بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ عالیہ بھی کچھ کم خوبصورت نہیں لگ رہی تھی۔ مہمان آنا شروع ہوئے تو اس نے دیکھا اس کے ابا کا وہ شرابی دوست بھی آ گیا تھا، ہمیشہ کی طرح اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ عالیہ اس کی نظروں سے فوراً سے اوجھل ہو گئی۔ وہ اس کی نگاہوں میں چھپے مفہوم کو بہت ہی اچھے سے سمجھتی تھی، اس لیے اس کی نظروں کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں بارات کے آنے کا اعلان ہوا۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ سب سے پہلے نکاح پڑھایا گیا۔ نکاح کے بعد وہ اپنی بہن کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کی بہن مسلسل روئے جا رہی تھی۔ مہمانوں کے لیے کھانا وغیرہ کھولا گیا، وہ بھی ایک طرف بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ اس کی دوست فاریہ بھی شادی میں آئی ہوئی تھی۔ فاریہ بھی نوٹ کر رہی تھی کہ وہ شرابی بڈھا بہانے بہانے سے عالیہ کے آس پاس گھومنے کی کوشش کر رہا تھا، اور فاریہ کو اس بڈھے پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ ایک دو بار تو اس نے چلا کر کہا بھی کہ شرم نہیں آتی، اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی کے پیچھے پڑا ہے اور اسے غلط باتیں کرتا ہے، لیکن آریہ نے فوراً اس کا منہ بند کروا دیا اور کہا کہ میری بہن کی شادی کے موقع پر میں کوئی تماشا نہیں چاہتی، اس لیے تم خاموش ہو جاؤ، کچھ بھی مت بولو، بس آج کا دن خیر خیریت سے گزر جائے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ محلے کی عورتیں کھانا کھاتے ہوئے اس کی ماں سے کہہ رہی تھیں کہ چلو تم نے اپنی ایک بیٹی کی شادی تو کر ہی دی، اب دوسری کے بارے میں بھی سوچ لو، ابھی سے رشتے ڈھونڈنا شروع کر دو، تبھی کوئی مناسب رشتہ ملے گا، اور اس کے لیے جہیز بھی جمع کرنا شروع کر دو۔ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، آج کل لوگ تو پیسہ ہی دیکھ کر شادی کرتے ہیں۔ اپنی شادی کی باتیں سن کر عالیہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے ابھی تک شادی کے بارے میں کچھ سوچا نہیں تھا۔ وہ تو آگے بڑھنا چاہتی تھی اور نوکری کرنا چاہتی تھی، اور یہاں پر عورتیں اس کی شادی کی باتیں لے کر بیٹھ گئی تھیں۔
وہ غصے سے اندر کمرے میں چلی گئی۔ پتہ نہیں عورتوں کو اور کوئی کام نہیں ہے جو دوسروں کے گھروں میں دخل اندازی کرتی رہتی ہیں۔ وہ غصے سے بڑبڑا رہی تھی، تبھی فاریہ آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی اور بولی، تم ان لوگوں کی باتوں پر کیوں دھیان دے رہی ہو؟ اپنی خوشیوں کو خراب مت کرو۔ تمہاری بہن تمہیں بلا رہی ہے، چلو آؤ اس کے پاس بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، پھر وہ چلی جائے گی۔ فاریہ کے کہنے پر وہ اٹھ کر اپنی بہن کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ عورتیں باری باری آ کر اس کی بہن کو سلامی دیتی اور دعائیں پڑھتی ہوئی جاتی۔ اس کی نظر اس کی بہن کی ساس پر پڑی۔ وہ اپنے گھر والوں سے کچھ بات چیت کر رہی تھی۔ اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ تھوڑی دیر بعد جب رخصتی کا اعلان ہونے لگا، تبھی اس کی بہن کی ساس اس کے ماں باپ کے پاس آئے اور ان کے کان میں کچھ کہا، جسے سنتے ہی اس کے ماں باپ فوراً سے پریشان ہو گئے۔ عالیہ نے اپنی اماں سے کہا، اماں، آخر کیا ہوا ہے جو آپ لوگ پریشان ہیں؟ کوئی بات ہے کیا؟ اس کی ماں نے کہا، بیٹی، ہم برباد ہو گئے۔ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک ہم انہیں 2 لاکھ نہیں دیں گے تب تک یہ بیٹی کی رخصتی نہیں کروائیں گے۔ آخر ہم اتنے پیسے کہاں سے لائیں؟ کس طرح کے لوگ ہیں یہ؟ ہم نے ان پر بھروسہ کر کے اپنی بیٹی انہیں تھمائی اور یہ اب رخصتی کے وقت پر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کی ماں اپنا سر پیٹتی وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ مہمان شور سن کر آس پاس آ کر جمع ہو گئے۔ عالیہ نے غصے میں اپنی بہن کی ساس سے کہا، یہ کس طرح کی بدتمیزی ہے؟ آپ لوگ آخر عین رخصتی کے موقع پر ایسی شرط کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اگر آپ کو کچھ چاہیے ہی تھا تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس وقت اچھا بننے کا ناٹک کیوں کیا؟ دوسروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اس کی ساس نے جب عالیہ کو اس طرح سے باتیں کرتے دیکھا تو سب کے سامنے شور مچانے لگی، دیکھو تو صحیح اس کی بہن کیسی ہے، مجھے تو لگتا ہے لڑکی بھی ایسی ہی ہوگی۔ ارے بھائی، ہم لوگ تو اپنے لیے پیسے نہیں مانگ رہے، ان کی بیٹی ہمارے گھر آئے گی، وہی سکھی رہے گی، صرف اسی کے لیے تو مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے تو ہمیں لالچی سمجھ لیا۔ اگر پیسے نہیں دیے تو میرا بیٹا ابھی کے ابھی لڑکی کو طلاق دے گا اور ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ یہ سنتے ہی عالیہ کے ماں باپ فوراً سے پریشان ہو گئے اور اس کی بہن کی آنکھوں میں بھی آنسو آنے لگے۔ اس نے اس شادی کو لے کر بہت سے خواب دیکھے تھے اور اب یوں اچانک سے سب بکھر رہا تھا۔ سب نے سمجھا بجھا کر دیکھ لیا، لیکن لڑکے والوں کی ایک ہی شرط تھی کہ 2 لاکھ روپے دو، اس کے بعد ہی ہم تمہاری بیٹی کو رخصت کریں گے، ورنہ اسے اپنے گھر پر بٹھا کر رکھو۔ ایک طرف یہ سب لوگ پریشان حال بیٹھے تھے، دوسری طرف اس کے ابا کا شرابی دوست بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ حالات اس کے حق میں ہو گئے تھے اور وہ اس کا فائدہ اٹھانا اچھے سے جانتا تھا، اس لیے فوراً سے عالیہ کے ابا کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، ارے یار، جب تمہارا دوست یہاں پر ہے تو تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی بات سن کر سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کسی کو امید نہیں تھی کہ اس مشکل وقت میں وہ آگے بڑھے گا اور مدد کرنے کی بات کرے گا۔ اس نے عالیہ کے ابا کو کہا، میرے ساتھ اندر کمرے میں چلو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ نہ جانے اندر جا کر وہ کیا باتیں کر رہا تھا۔ عالیہ باہر کھڑی بے چینی سے اپنے ابا کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے اس کے ابا باہر آئے تو اس نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ اس کی اماں کے پاس گئے اور ان سے کچھ بات کی۔ اس کی اماں نے ایک نظر عالیہ پر ڈالی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے سر ہاں میں ہلا دیا۔ عالیہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر وہ اس کی طرف دیکھ کر کیا اشارے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ابا سے کوئی سوال کرتی، اس کے ابا کے اس شرابی دوست نے اسی وقت 2 لاکھ اس کی بہن کے سسرال والوں کو دے دی اور وہ رخصتی کے لیے مان گئے۔ عالیہ نے ایک سکھ کا سانس لیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے بدلے اس کے ابا نے اس بڈھے کی کیا شرط منظور کی ہے۔ اس کی بہن کی رخصتی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اسی وقت اس کی اماں اور اس کے ابا عالیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، بیٹی ذرا اندر آؤ، ہمیں تم سے کچھ بہت ضروری بات کرنی ہے۔
عالیہ حیرت کا شکار ہوتی ان کے ساتھ اندر جا رہی تھی۔ جاتے جاتے اس نے ایک نظر اس شرابی بوڑھے پر ڈالی جس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ عالیہ کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شرابی کبھی بھی بنا مطلب کے کسی کی مدد نہیں کرتا۔ ضرور اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوگا، تبھی اس نے مدد کی ہوگی۔ اس کے اماں اور ابا اسے اندر لے کر گئے اور کہنے لگے، بیٹی دیکھو، ہم نے تمہاری بہن کی شادی کے انتظامات بہت ہی مشکل سے کیے تھے، بہت زیادہ قرضہ وغیرہ لیا، اور اس کا جہیز جمع کرنے میں بھی ہمیں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور تم جانتی ہو کتنے سالوں سے وہ رشتوں کے انتظار میں بیٹھی تھی، اب جا کر اس کی شادی ہو رہی تھی۔ اگر ایسے میں اس کی شادی ٹوٹ جاتی تو سوچو اس پر کیا گزرتی اور ہماری محلے میں کیا عزت رہ جاتی۔ اس لیے ہمیں اس بوڑھے کی بات ماننی پڑی۔ عالیہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ماں باپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے ابا نے کہا، دیکھو بیٹا، وہ میرا دوست ہے اور میں اسے اتنے سالوں سے جانتا ہوں۔ اس میں صرف ایک بری عادت ہے کہ وہ شراب پیتا ہے، باقی وہ بہت ہی اچھا انسان ہے، تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ عالیہ اپنے ماں باپ سے بولی، آخر کیا بات ہے جو آپ مجھ سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ کھل کر بتائیں۔ اور پھر اس کے ماں باپ نے اسے بتایا کہ تمہاری بہن کا گھر بچانے کے لیے ہم نے اس بوڑھے سے 2 لاکھ لیے ہیں۔ اس نے اس کے بدلے شرط رکھی ہے کہ ہم تمہاری شادی اس سے طے کر دیں، اور ابھی ہم تمہیں اس کے ساتھ رخصت کر دیں گے۔ تمہیں یہ بات ماننی ہی ہوگی۔ اپنے ماں باپ کی یہ بات سن کر عالیہ دنگ رہ گئی۔ انکار کا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں رہا تھا۔ وہ اپنی بہن کی رخصتی روک نہیں سکتی تھی، اس لیے سر جھکا لیا۔ اسی وقت اس بڈھے سے اس کا نکاح ہوا اور اسے اس کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ عالیہ بالکل ساکن تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بڈھا اسے رخصت کر کے اپنے گھر میں لایا۔ آج اس کے جشن کا دن تھا، اس نے جو چاہا وہ پا لیا تھا۔ وہ عالیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تجھے لگا تھا کہ تو مجھ سے بچ جائے گی، تو نے مجھے بہت بے عزت کیا اور اپنے پیچھے بگایا ہے، اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شراب پر شراب پینے لگا۔ عالیہ اس کے چنگل سے کسی طرح سے بچنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے سوچا کہ میں یہاں سے بھاگ جاتی ہوں۔ وہ فوراً کمرے سے باہر آئی اور باہر جانے کا راستہ ڈھونڈنے لگی، لیکن باہر جانے والے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا، یعنی اس بوڑھے نے اسے قید کرنے کا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ یہاں کی کھڑکیاں بھی ایسی نہیں تھیں کہ جن سے باہر نکلا جا سکتا۔ وہ سر پکڑ کر صحن میں ہی بیٹھ گئی کہ آخر میں کس طرح سے اس کے چنگل سے باہر جاؤں۔ مسلسل سوچے جا رہی تھی، تبھی اس کے کانوں میں ایک چیخ گونجی۔ وہ فوراً سے بھاگتی ہوئی اندر کمرے میں آئی تو اس پر گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ سامنے ہی اس کا شرابی شوہر مردہ حالت میں پڑا تھا۔ عالیہ کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ خاموش ہو یا پریشان ہو۔ اس کی موت کا الزام اس پر بھی لگایا جا سکتا تھا۔ کافی دیر تک سوچتے رہنے کے بعد اس نے فوراً سے اپنے ابا کو فون کیا اور انہیں تمام صورتحال کے بارے میں بتایا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں پولیس آ گئی۔ اس سے پوچھ تاچھ کی گئی تو اس نے صاف صاف بتا دیا کہ وہ شراب پر شراب پیے جا رہا تھا، اور پھر پولیس نے ٹیسٹ وغیرہ کروائے تو پتہ چلا کہ واقعی میں اس کی موت بہت زیادہ شراب پینے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ عالیہ نے شکر ادا کیا کہ اس کی جان چھوٹ گئی، کیونکہ وہ اس شرابی کے ساتھ اپنی زندگی تباہ کرنے کا ارادہ بالکل بھی نہیں رکھتی تھی۔ اس شرابی کی موت کے بعد اس کی ساری جائیداد عالیہ کے نام ہو گئی۔ عالیہ قسمت کے اس کھیل پر بہت حیران تھی، لیکن پھر اس نے کچھ سوچا اور وہ ساری کی ساری جائیداد ٹرسٹ میں دے دی، اور وہ اس شرابی کی دی ہوئی کوئی چیز نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ جب وہ زندہ تھا تو اس نے اسے بہت پریشان کیا تھا اور اس کی شرافت کا بہت مذاق بھی اڑایا تھا۔ اسی لیے عالیہ وہ ایسے انسان کی کوئی چیز اپنے تک نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ حالانکہ اس کے ماں باپ نے اسے بہت سمجھایا تھا کہ وہ جائیداد کسی ٹرسٹ میں نہ دے، ہمارے حالات بدل سکتے ہیں۔ اتنے سال ہم نے غربت ہی غربت دیکھی ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے
کہ ہم عیش و عشرت والی زندگی جئیں، لیکن عالیہ اس چیز کے حق میں نہیں تھی، اسی لیے اس نے کسی کی بات نہ سنی۔ سب اسے بیوقوف کہتے جو گھرائی دولت کو لات مار رہی تھی۔ انہی دنوں اس کے کالج کا رزلٹ آ گیا۔ وہ اچھے نمبروں سے پاس ہوئی تھی، اسی لیے آگے یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے اس نے فیس وغیرہ جمع کروا دی۔ وہ جلد سے جلد اپنی پڑھائی شروع کرنا چاہتی تھی۔ پچھلے دنوں اس کی زندگی میں جو کچھ ہوا تھا وہ اسے بھلا کر آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ وہ پڑھائی میں کافی اچھی تھی، اسی لیے اسے یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس نے اسکالرشپ حاصل کر لی۔ اپنے محلے میں وہ پہلی لڑکی تھی جو یونیورسٹی پڑھنے جاتی تھی، اس لیے ہر کوئی اس کی خوب عزت کرتا تھا۔ محلے والے اپنے بچوں کو زبردستی اس کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ عالیہ بہت ہی لائق اور فائق ہے اور ان کے بچوں کو بھی ایسا بنا دے گی۔ عالیہ نے یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ شام میں ایک کوچنگ سینٹر میں پڑھانا شروع کر دیا، جہاں سے اسے اچھی تنخواہ ملتی تھی۔ اس کے ابا بوڑھے ہو رہے تھے اور اپنی نوکری سے بھی ریٹائرڈ ہونے والے تھے۔ ایسے میں گھر کا خرچہ اٹھانے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرنا ضروری تھا۔ ان کی پینشن اتنی نہیں ملنے والی تھی کہ گھر کا خرچہ اٹھایا جا سکتا، اسی لیے عالیہ نے پڑھانا شروع کیا۔ عالیہ کی یونیورسٹی میں اس کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی۔ وہ اس کا سینئر تھا، لیکن اس کی طرح ہی پڑھاکو تھا۔ نہ جانے عالیہ کو کب اس میں دلچسپی ہونا شروع ہو گئی۔ وہ تھوڑا امیر گھرانے سے تھا، اس لیے عالیہ اس سے کچھ فاصلے پر رہتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ہر پیسے والے کا مزاج خراب ہوتا ہے اور وہ گندی عادات کا مالک ہوتا ہے، لیکن اصفر بالکل ہی الگ لڑکا تھا۔ اس کی تربیت بہت ہی اچھے سے کی گئی تھی۔ اسے پیسوں کا کوئی گھمنڈ نہیں تھا۔ وہ عالیہ کو جب بھی دیکھتا تھا وہ اپنے آپ میں ہی مگن رہتی تھی، دوسری لڑکیوں کی طرح ادھر ادھر وقت ضائع نہیں کرتی تھی اور نہ ہی لڑکوں کے پیچھے گھومتی تھی۔ پھر اس نے دھیرے دھیرے عالیہ سے بات کرنا شروع کر دی۔ دونوں ہمیشہ پڑھائی کی ہی بات کیا کرتے تھے۔ دونوں پڑھنے کے لیے پاگل تھے اور ان کا ایکیڈمک ریکارڈ بھی بہت اچھا تھا۔ اتنے عرصے میں اصفر اس کی فیملی اور اس کے گھر کے حالات سے بھی اچھے سے واقف ہو گیا تھا۔ ایک بار وہ اس کے ساتھ اس کے گھر بھی گیا اور اس کے ماں باپ سے بھی ملا۔ کافی دیر ان سے بات چیت بھی کی۔ اس کے ماں باپ کو بھی اصفر بہت پسند تھا، لیکن سب صرف ایک بات سے ڈرتے تھے کہ ان کے بیچ اور اصفر کے خاندان کے بیچ بہت زیادہ فاصلہ تھا، اور یہ فاصلہ پیسے کا تھا۔ لیکن اصفر کو یہ فاصلہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ دونوں ایک دوسرے میں دلچسپی بڑھنے لگی۔ اصفر یونیورسٹی ختم کر کے اپنے پاپا کی کمپنی میں ہی جاب کرنے لگ گیا۔ عالیہ کا بھی آخری سال چل رہا تھا اور وہ خوب لگن سے پڑھائی کر رہی تھی تاکہ ڈگری ملنے کے فوراً بعد اچھی جگہ نوکری کر سکے۔ وہ جانتی تھی کہ نوکری ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اسے اپنی قابلیت پر پورا بھروسہ تھا۔ حالانکہ اصفر نے اس سے کہا بھی تھا کہ جیسے ہی تمہاری ڈگری مکمل ہوگی میں اپنے پاپا سے بات کر کے تمہیں ہماری کمپنی میں ہی جاب دلوا دوں گا۔ لیکن عالیہ یوں سفارش پر جاب نہیں حاصل کرنا چاہتی تھی، اسے اپنے دم پر جاب چاہیے تھی۔ جیسے ہی اس نے ڈگری حاصل کی تو ادھر ادھر اپلائی کرنا شروع کر دی۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ فوراً سے نوکری مل جائے گی، لیکن اب اسے سمجھ آیا تھا کہ نوکری ڈھونڈنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ تقریباً 1 سال اس نے ایسے ہی گزار دیا۔ اس دوران اصفر نے کئی بار اس سے کہا کہ تم ہماری کمپنی میں سی وی دے دو، تم اتنی قابل ہو کہ تمہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر اس نے اصفر کی بات مان لی اور اس کی کمپنی میں سی وی دے دی۔ اصفر نے اس کی عزت نفس کا مان رکھا اور کسی طرح کی کوئی سفارش نہیں کی۔ عالیہ کو اس کی قابلیت کے بل بوتے پر ہی نوکری دی گئی۔ کچھ عرصے بعد اصفر اپنے والدین کے ساتھ وہاں آیا اور عالیہ کے رشتے کی بات کی۔ یوں دونوں کی منگنی ہو گئی۔ تقریباً 1 سال بعد جب عالیہ کے گھر کے حالات کافی بہتر ہو گئے تو عالیہ اور اصفر نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اصفر سے خود سپورٹ کرنا چاہتا تھا، لیکن عالیہ کی ضد تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کا خرچہ خود ہی اٹھائے گی۔ تھوڑے عرصے بعد دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد اصفر اسے ہنی مون کے لیے لے گیا، اسے ایک ایسی جگہ گھمائی۔ عالیہ کو خوش دیکھ کر اصفر ایک الگ سا سکون محسوس کرتا تھا۔
اسے عالیہ سے ایک الگ سی محبت تھی اور وہ اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دینا چاہتا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔